अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने नस्ल की सालाना एनुअल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा है कि तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। क्या कहेंगे? इसमें मैंने क्या कहना है, इसमें हमारा दीन क्या कहता है। और ज़रूरत नहीं, तालीम ज़िंदगी है। वरना देखो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि उसने इंसान बनना होता है। आदमी से इंसान बनना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारा दीन भी यही कहता है। हमारे दीन का तो महवर और मरकज़, हम तो जन्नत दोज़ख गुनाह सवाब के चक्रों से नहीं निकलते। इसी दीन हमारा इकरा रब ज़िदनी इल्मा, क्या खूबसूरत जुमला है। मेरे रब, मुझे कहीं नहीं लिखा दीनी इल्म। हमारे यहाँ मस्जिद, मौलवी, मदरसे का रोल रीडिफाइन होना चाहिए। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, ये बहुत खौफनाक है कि हमने इल्म को तकसीम कर दिया दीनी दुनियावी उलूम में। मैं हमेशा पीटता हूँ कि कौन सा इल्म है जो दीनी इल्म नहीं है। ये कायनात जो कुछ है, ज़र्रे से लेके बड़े से बड़े सैयारे तक, या जो कुछ ब्लैक होल्स, ये वो सब क्या है? खालिक तो एक ही है। दीन भी उसका, दुनिया भी उसकी। तो दोनों को यकसां एक तरह ट्रीट करो तो अच्छा। जनरल साहब ने जो बात की है, बात तो जाहिर है, इस पर क्या तबसरा करना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो वो है ना जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। ये तो एक ख्वाब है, एक खूबसूरत बात है, एक पढ़ी लिखी बात है, एक गौर व फिक्र के नतीजे में की गई बात है। लेकिन अमलन क्या है? हमारा माशरा जो है रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है। रेंट अ चाइल्ड, बच्चा किराए पे दस्तयाब है। ये जो जनते हैं, कभी सोचा है इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? धड़ाधड़ फैक्ट्री लगी हुई है। मजाक उड़ाते थे बंगालीज का हम कि इन्हें बच्चे जनने के अलावा काम ही कोई नहीं। अब उनकी आबादी कम है, हमारी ज़्यादा है, तो डूब मरो। वजह क्या है? छोटी छोटी उम्रों में बच्चों को भट्टों पे डाल देंगे, तो कोई छोटे वो पंक्चर लगाने वाली दुकान पे। अच्छा, वजह क्या है? कि बुनियादी तरीन ज़रूरतें, बच्चा पैदा होते ही तो स्कूल नहीं जा सकता ना, उसे दूध चाहिए, उसे खुराक चाहिए, उसको सेहतमंद माँ चाहिए जिसके दूध से उसने परवरिश पानी है, वगैरह वगैरह। रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी ज़रूरतें इंश्योर कर लें। ये कौन करेगा? देखो, मैंने अपने करियर के आगाज़ में एक फ़ीचर किया, उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा था। उसका उन्वान था, गौर से सुने, बच्चे कौम की अमानत और कौम बददियानत। इस पे बड़े ही शोर मचा था, कौम को बददियानत। मैंने कहा बददियानत, कौम तो सिंबल है कि हम सारे ही हैं इसमें शामिल। बच्चे कौम की अमानत और कौम बददियानत। हम अपने आइंस्टाइन्स, अपने न्यूटन्स को का गला घोंट के मार देते हैं ईंटों के पट्टों पे। तो बात तो 100% ठीक है। गौर करो तो ये चक्कर काट के मजबूत मईशत तक आ जाती है। जो इन मुनाफिक, बददियानत, खाइन, खुदगर्ज हुक्मरानों की मौजूदगी में अनअचीवेबल है। ये कहते हैं ना कि वो इसहाकडार ने कहा था कि 10-15, मैंने कहा शुक्र है कि थोड़ा सच भी बोला इसने। ये और 75 साल नहीं होना। मुझे एक बात बताओ, PIA कभी एक प्राइड था पाकिस्तान का। गोरा रेलवे दे गया, तो गोरा ना दे के जाता तुम्हारे पास तो आज भी कुछ ना होता। वो भी बेच खाया तुमने। स्टील मिल, भुट्टो का एफर्ट था, रशिया ने आपको किया, वाह, लोहा बेच के खा गए। लोहा चोर हो आप, लोहा चोर, तीनों में लोहा। PIA, अब मैंने कल भी ये बात की है मरियम, जिन्होंने PIA चलानी है, जिनको स्टील मिल बेचोगे, जिनको रेलवे बेचोगे, उनको सुरखाब के पार लगे हैं? नहीं, सुरखाब के पार नहीं लगे उनको। वो बददियानत नहीं होंगे, चोर चकार नहीं होंगे। आप लोग भी कभी PIA, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। PIA देख के हमें, उस वक्त तक मैंने जहाज़ पे सफ़र नहीं किया था, स्कूल गोइंग जब तक मैं था, तो मुझे नहीं याद मैंने कभी जहाज़, लेकिन देख के PIA का ऐड देख के एक अजीब तरह का प्राइड महसूस होता था।
ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। नूर खान जैसे बंदे बाद में आ गए, चोर, उसके ऊपर भी चोर, उसके ऊपर भी चोर, भर्तियां। और ये यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बयान मुझे नहीं भूलता कि मुझे अगर नौकरियां देने पे निकाला गया है तो मैं 100 बार जेल जाने को। कोई शर्म कर। आप पूरे के पूरे इदारे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जहां 100 बंदे की जरूरत है वहां आप 1000 घुसा दोगे, वो 100 भी अल्टीमेटली जलील हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। इन लोगों को कोई शऊर नहीं। पॉपुलैरिटी झूठी, वोट बैंक के लिए या नोट बैंक के लिए काम करते हैं ये लोग। अच्छा, अब इन देखो, गुर्बत के बायस मदरसों में बच्चे डालते हो तो क्या निकलता है अंदर से? ना इल्म है ना हुनर है। कौन सी बात है, मुझे ये बता दो, दीन की बुनियादी तालीमात में से कौन सी बात है जाहिल तरीन आदमी जिसका दिल करे मेरे साथ आ जाए। सड़क पे खड़े होके हम किसी बिल्कुल भिखारी से पूछते हैं, झूठ बोलना अच्छी बात है, कहेगा नहीं। हराम खाना अच्छी बात है, कहेगा नहीं। रिश्वत लेना अच्छी बात है, पता सब कुछ है। तो मुझे कोई आलम उलम बनने की, जो आलम तो होता ही नहीं दुनिया में, और मुझे तो मेरी कमर पे जो तिल है ना मरियम, वो भी कोई बताएगा। मुझे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है लैब बताएगी। खाना मेरा बावर्ची या मेरी बीवी या कोई और बनाएगा। मैं तो अपना खाना नहीं बना सकता खुद। मैं अपनी कमीज या रेडीमेड खरीदूंगा, वो भी किसी फैक्ट्री ने बनाई है, या मेरा टेलर सी के देगा। वो आलिम कहां से आ गया है? लेकिन हमारे यहां एक अजीब तरह का भाम है। बुनियादी बातें हम सब जानते हैं। किसी घटिया से घटिया आदमी को कहो कि ये सूअर है, खाना है, तो मैं 2 दिन का फाका है, मुंह पे थप्पड़ मारेगा। मदरसों में इल्म लाओ, दीनी अलूम तक महदूद न रखो। बर्बाद हो गए हम, बर्बाद मजीद हो जाएंगे। खत्म, इतनी सी बात है। कल की बात है, सर सैयद को गालियां दी, हमारे ही बुजुर्ग थे, उनके लिए बंदा क्या करे, वो तो कब्रों में गल सड़ गए होंगे, लेकिन बेड़ा गर्क। अच्छा, और याद रखना, इस तरह के एनवायरनमेंट में जो नस्लें तैयार होती हैं वो खैर का बायस नहीं होती। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान 20 से 25 साल तक से पहले के अरसे में संभलेगा। यू नीड टू हैव अ न्यू जनरेशन, नए अदब आदाब के साथ, नई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ। ये जो अभी कर रहे हैं ना कि सड़कों पे चालान, तो मरो इनको। आप सड़कों पे डिसिप्लिन ले आओ, लोगों की जिंदगियों में डिसिप्लिन की आमद शुरू हो जाएगी। करके देखो। हम तो 75 साल में अपने शहरी को सड़क अबूर करना नहीं सिखा सके यार, खुदा का खौफ करो। सो जैन साहब ने बात तो 100% ठीक की है, लेकिन अब करें ये सारा अपना मदरसों में ये इल्म करें, बस बंद करो ये ठप्पे लगाना, ये दीनी है, ये गैर दीनी है। गैर दीनी क्या है? गैर दीनी हो ही कुछ नहीं सकता। जिसका दीन उसकी दुनिया, उसके बारे में सोचो। कोई ढंग का बंदा सदियां बीत गई, हमने पैदा ही नहीं किया। वहीं चलें। बहुत खूब, आगे चलते हैं साहब। नवाज शरीफ की लीगल और सियासी टीम और मौलिज की इस अदा पर कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो जेल नहीं काट सकते। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। ओ यार छोड़ो, इस मुल्क में सजा क्या जजा क्या, किस चक्कर में पड़ जाते हो आप। मैंने कल आपसे गुजारिश भी की थी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। कोई इस तरह का सवाल से एतराज़ ही करो जो मुझे प्रोवोक करे, जो हाइपर हो जाता हूँ मैं। हालात ठीक नहीं है मेरे ज़ाती, ना मुल्क के। मेरे हालात मेरे मुल्क जैसे ही होते जा रहे हैं। खैर, ये एवन फील्ड काट सकता है, जद्दा सरूर पैलेस जी, ये नेल्सन मंडेला है यार, शेर शाह सॉरी या सूरी जो भी है, क्या लोग हैं ये, इनका कोई मतलब आगा पीछा आगे पीछे। जब वज़ीर आज़म थे, ज़रा दौरों का हिसाब तो कभी करो। अल्लाह पाक की कसम यकीन नहीं आता, पता भी है, पढ़ा भी है। और ज़ाहिर है मैं बैरून मुल्क तो नहीं गया हूँगा, तो 10 दिन 20 दिन महीने के लिए गया हूँगा। बैरून मुल्क दौरों का तो मुझे भी पता है, लिख के मेरे सामने रख दो, मुझे यकीन नहीं आएगा किसी मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह का भी हो सकता है। किस मुल्क का भुक्कमर? मेरे ज़माने में रोटी 4 रुपए की थी। भाई ये मेंटालिटी है। एटम बम मैंने बनाया था,
یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی گریسفل آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا. اگر بنایا ہے تو سب کو پتا ہے, تمہارا اس میں حصہ کتنا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے, تو رہنے دو یار. مستقبل کا میں ان کی تشریف آوری سے پہلے پیٹتا رہا کہ ملک کے آئیڈینٹیفائی کرو 2 3 4 5 6 7 یہ پرابلمز, یہ آؤٹ لائن ہے اس کے حل کی, ٹائم لائن یہ مجال آئیں بائیں شائیں کر کے وہ گھٹیا سی فلموں کے ڈائلاگ بول کے وہ گئے. تو ساری دنیا پہ خرچے برچے بیسیکلی دیکھو ہمارا سیاستدان اس مچھلی کی طرح ہے, اور ان میں سر فہرست ہے نواز شریف, جو اقتدار سے باہر بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی سے باہر مچھلی. تو پانی سے باہر تو ویل مچھلی بھی نکالو گے وہ تڑپے گی, وہ تڑپ رہا ہے. اب کو تڑپن میں کمی آئی یا آنے والے دن دیکھتے ہیں کیا دکھاتے ہیں. جی حسن صاحب, دوسری طرف اسحاق ڈار نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہیں اور پنجاب میں مریم, حمزہ یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. یار اب بھی اگر پنجاب ہی نہیں کو ملنا ہے تو پھر پنجاب بیچ بوچھ دو یار, ان کو ٹھیکے پہ دے دو لانگ لیز 99 ایئرس, لیکن ان کا پیٹ پھر نہیں بھرنا. پھر انہوں نے کوشش شروع کر دینی ہے کہ 199 سال کی لیز ہو, ویسے ہی ان کے نام رجسٹری کر دو. میں نے تو کل بھی کہا تھا, یہ پتہ نہیں پچھلے آپ کے پروگرام میں, کہ بھائی اسلامی جمہوریہ جاتی عمرہ کرو, ٹنٹا مکاؤ, یعنی مینٹیلٹی دیکھو. مریم نواز بھائی جمعہ 8 دن کی پیدائش آپ کی, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا کچھ. حکمران خاندان او بھائی, تم کوئی آٹومنس ہو, تم کوئی مغل ہو, تم کوئی صفویز ہو, تم کوئی انگلینڈ کی رائل فیملی, حکمران خاندان. او بھائی کل تک کی کہانی کیا ہے, لیکن نہیں, حکمران خاندان یہ مائنڈ سیٹ ہے. باقی کہ جی پنجاب میں اگر پھر مریم حمزہ, پھر یاد رکھنا اونٹ کتنا بھی بے غیرت ہو, کتنا بھی بے شرم ہو, ڈھیٹ ہو, تگڑا ہو, ایک لیول آ جاتا ہے جہاں ایک تنکا اس کی آخری وہ جو کہتے ہیں لاسٹ سٹرا ثابت ہوتا ہے. لوگ سرتاپا نفرت میں مبتلا ہیں. حسن صاحب, تحریک انصاف کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی, کیا کہیں گے؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز کی ادائیگی اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے تو بیسیکلی تو پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے, جہاں تک میرا ناقص انفارمیشن, تعزیت کے لیے. اور وہ پہلے بھی گئے تھے جب خودکش دھماکے میں ان کے مولانا فضل الرحمان کے بہت سے ساتھی ان کے شہید ہوئے. اس سے پہلے بھی, حتیٰ کہ یہ ادھر پتہ نہیں وہ کیا کے پی وغیرہ میں یہ جو محترمہ کلثوم نواز ان کی رحلت پہ بھی یہ لوگ گئے تھے تعزیت کرنے. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن جس طرح مولانا نے ان کا استقبال کیا ہے, انہیں اکوموڈیٹ کیا ہے, ان سے بات کی ہے, نماز تو ظاہر ہے نماز کا وقت ہوگا, مولانا ظاہر ہے مولانا ہے تو یہ بھی پڑھتے ہوں گے, مجھے نہیں, میں نہیں ان دونوں کو جانتا. تو اصل بات یہ ہے جس طرح مولانا نے ان کو وقت دیا, پذیرائی, ان کی بات سنی, اور یہ خوبصورت بات ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پچھلے کچھ عرصے سے مولانا کی ٹون اور اپروچ میں مجھے تبدیلی نظر آتی ہے, جو ایک اچھا سائن ہے. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, گلگت بلتستان کے سبکدوش ہونے والے چیف سیکرٹری محی الدین وانی نے تعلیم, صحت, آئی ٹی, سیاحت کے فروغ, ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے اقدامات کے علاوہ اسکولوں میں بچوں کو مفت کھانے سمیت کئی پروگرام دیے. کیا کوئی بھی چیف سیکرٹری اپنے صوبے میں اس طرح کے انقلابی کام کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر وانی جیسے آئی ڈونٹ نو اے لاٹ اباؤٹ ہیم, وہ پنجاب میں رہے ہیں اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے, اس طرح کے بندے ہوں. یہ گلگت بلتستان میں اور بھی بہت سے کام کیے ہیں, اس کی تفصیل میں اب کیا جانا. میں ایک بات بتاؤں کہ اگر وانی جیسے چیف سیکرٹری صوبوں کو نصیب ہو جائیں اور ان کو پراپر ان کی ٹرم بھی یہ نہیں کہ اتوں چکیا اتنے رکھتا, اتوں چکیا اتنے رکھتا, وہ تو فضول بات ہے. ان کو ٹائم بھی ملے
تو دے کین ڈو ونڈرس. چونکہ وہ ذہین بھی ہے, محنتی بھی بہت ہے, کریٹو بھی ہے اور عوام دوست بھی ہے. یہ 3-4 چیزیں ایک انتظامیہ کے بندے کے لیے جس نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, بنیادی بات اہلیت ہوتی ہے. میں کتنا بھی ویل میننگ ہوں, میں ہوں ہی ابھی لدڑ, تو میں نے کیا کر لینا ہے. سو بیسیکلی ذہین ہو, ہارڈ ورکنگ ہو, عوام دوست ہو, دل میں درد. دیکھو بات سن, میں آپ کو بتاؤں, میرے ایسے بہت سے بیوروکریٹس سے میں ملنے آتے ہیں, تو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو تو ہم ایک دوسرے کو بہت جانتے ہیں. جو نارملی ہمیں کو 2 بار آیا, کو 4 بار آیا, کو رہا, ٹرانسفر ہوئی, کہانی ختم. کئی لوگوں سے میں نے مریم ایک جملہ سنا کہ بس جی ہمارے تو ابھی 5-4 یا 6 سال رہ گئے ہیں, اس کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا. تو میں سوچتا ہوں کہ ان کو پتہ بھی ہے بالآخر انہوں نے ذلیل ہونا ہے. دیکھو کیسی عجیب بات ہے. یہ جو سرکاری افسر ہوتا ہے نا, یہ 7ویں آسمان پہ یوں چل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ تحت الثری میں, پاتال میں نام و نشان مٹ جاتے ہیں. ان کی زندگیاں جا کے دیکھو, پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. اس وقت یہ فرعون ہوتے ہیں. تو میں جن کے ساتھ ذرا زیادہ تھوڑی فرینکنس ہو جاتی, میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ آپ پہ آوارہ کتے نے بھونکنا پسند نہیں کرنا, تو لوگوں سے محبت کرو. یہ بالکل ایک مفت کا کاروبار ہے, یہ راہ چلتے کی نیکی ہے. دیکھو میں آرڈینری ایک آدمی ہوں, لیکن اگر میں ڈیوس روڈ جا رہا ہوں یا میں گلبرگ جا رہا ہوں اپنے آفس, تو مجھے وہاں تک جانے کے لیے کسی کو لفٹ دیتے ہوئے مجھے موت پڑتی ہے. ہاں مجھے کو کہے گا مجھے ڈیفینس چھوڑ دو, تو میں نہیں چھوڑوں گا, میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں. یہ رات چلتے کی نیکیاں کر سکتے ہیں. بیوروکریٹ کی تو زبان ہی اگر میٹھی ہو, وہ اس کے اندر شفقت ہو, رحم ہو, ہمدردی ہو, تو چلتا پھرتا جنت کا اشتہار ہے وہ. لیکن نہیں, مینٹالٹی سرکاری ملازم جو ہے یہ رستے میں رکتا نہیں. کچھ لوگ فیڈ آؤٹ ہوتے ہیں, ایکٹر ہے, کوئی سنگر ہے, وہ ایسا, ان کا تو حال ہی کوئی نہیں. جس دن وہ سرکاری وردی ٹوپی لیندی ہے, وہ ٹائی لیندی ہے, کہانی ختم ہو جاتی ہے. اور پتہ بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ 5-6 سال جی رہ گئے ہیں جی, اس کے بعد سانو کنے پوچھنا. لوگ کیوں نہیں پوچھیں گے؟ ہم بہت برے لوگ ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے اندر بہرحال ایک ایلیمنٹ ہے. ہر بندہ احسان فراموش نہیں ہوتا. ہوتے ہیں, ہم نے بھی زندگی گزاری ہے, ہوتے ہیں, لیکن چند خوبصورت لوگ بھی ہوتے ہیں زندگی میں. وہ چند لوگ ہی تو کمائی ہوتی ہے زندگی میں. سارا پاکستان تو میرا دوست نہیں ہے, جو ہیں وہ تو کمال کے ہیں. بہرحال چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پچھلے دنوں پاکستان سے میچ جیتنے پر مین آف دی میچ ایوارڈ جیتنے والے افغان کرکٹ ٹیم پلیئر نے کہا کہ میں یہ ایوارڈ افغان مہاجرین کے نام کرتا ہوں جنہیں پاکستان سے واپس اپنے وطن بھیجا جا رہا ہے. اس پر ایک افغان نیاد پاکستانی اداکارہ نجیبہ فیض نے تبصرہ کیا ہے کہ ایوارڈ کو باقی ممالک سے نکالے گئے افغانوں کے نام بھی کریں. پاکستان معاشی اور سلامتی کی خراب صورتحال سے دوچار ہے, وہ ہمارے نہیں اپنے مفادات کا خیال رکھے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں جانتا یہ نجیبہ فیض کون ہے. میں تو نام بھی سچی بات ہے آپ سے سن رہا ہوں, اور مجھے ان میں سے کسی کے نام و نمو کا نہیں پتا. اخبار میں کوئی تصویریں دیکھ کے میں بعض اوقات ریلیٹ کر لیتا ہوں. وہ ہمارے وہ زمانے نہیں رہے, وہ لوگ ہی نہیں رہے. لیکن یہ بچی جو کوئی بھی ہے, نجیبہ فیض, اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے, اپنی ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس نے وہ بات کی ہے جو ہمارے قائدین کو سمجھ نہیں آتی, ان غلیظوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ سودے بیچتے ہیں عجیب عجیب, لوگوں کے اندر زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں. یہ کوئی 1-2-4 بندہ نہیں ہے اس ملک میں, ایسا زہر بھرا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کے اندر. یہ بھی دشمن, وہ بھی دشمن, ماں میں ایویں خام خواہ. دیکھو یہ لڑکا جو کوئی بھی ہے, اس کا جو نام ہے جس نے یہ کہا ہے, یہ اس ننے منے برادر کا برادرانہ تھپڑ ہے پوری قوم کے منہ پہ. برادر کو ہوش ہی کرو. اس لونڈے نے ایسا برادرانہ تھپڑ مارا ہے پاکستان کے بزرگوں سے مراد سینئر پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ پہ,
اچھا وہ ایک اور تھے ہمارے بزرگ, ان کو دورہ پڑا رہے, افغان باقی کوستار باقی. وہ کیڑا افغان کیڑا کوستار ہے, اپنا کھ بھی باقی نہیں رہا. تمہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی لائلٹی کوئی ہمدردی نہیں ہے, تم سودے ہی بیچتے ہو. کوئی برادر نہیں ہوتا دنیا میں, یاد رکھنا. یزید بھول سکتا ہے کوئی اس کی فوجوں کا پہلا حملہ مدینہ پہ؟ کربلا کی بات ہم کرتے ہیں, دیکھو گھر برباد کر دیے, نہ عورتیں نہ بچے نہ مرد چھوڑے, بیعت لینے کے لیے, جھوٹی بیعت لینے کے لیے. برادر کوئی برادر نہیں ہوتا پاور. بات سنو, پوری زندگی میں کبھی غور سے دیکھنا, یہ جو ذاتیں برادریاں یہ وہ سارا یہ سب کیا ہے؟ یہ قوم ہے وہ بھائی انسان ہے, اور یہ قرۂ ارض ہے. یہ ملک تم نے اتنے مقدس کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ لیٹ می نو. کہ امریکنز کو کسی اور نے بنایا ہے, پاکستانیوں کو اور, ہندوؤں کو کسی اور نے؟ نہیں, انسان ہے. دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ ویزے بھی ہیں, بارڈرز بھی ہیں, برادر بھی ہیں, دور فٹے منہ. وہ برادر خانہ دے خان پرانے ہوں دے. انسانی تاریخ دیکھو بھری پڑی ہے. ہمارے ہاں یہ افغان باقی کوسار باقی چپڑ کے ناتی ہے, اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا. پہلے معیشت گئی, سلامتی پہ سوالیہ نشان, اب عزت داؤ پہ لگی ہے. وہ منڈا لونڈا کریکٹر جڑا ہے وہ بھی تھپڑ مار رہے ہیں. اچھا حال کبھی, اور بات سنو, دارالحرب قرار دیا یہاں سے افغانیوں نے کیا کیا؟ بر صغیر پورے کے مسلمانوں کے ساتھ جو دارالحرب کا کے پروپیگنڈے میں آ گئے. اچھا اوکے, وہ جان بیٹا خلافت پہ دینا بولی اماں یہ جوہر علی کی. وہ خدا کا خوف کرو, گل سڑ چکا تھا. میں آٹومنز کا بہت بڑا ایڈمائرر ہوں, لیکن جان بیٹا خلافت پہ, وہ خلافت تھی. سینکڑوں بڑیاں دے حرم ہوں سی, مروا دینا, قتل کرا دینا, یہ وہ سارا خلافت وہیں تک تھی. بعد میں آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز. ہم الٹے سیدھے سودے بیچتے ہیں, چونکہ ان پڑھ جذباتی لوگ ہیں, پھنس جاتے ہیں اس میں. اب سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے, جگر پاٹا پہ ہے ساڈا, لیور نو کینسر ہویا ہے, وہ درد چکی پھر دے. اچھا بات سنو, بنو امیہ میں خلیفہ, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, اگلے پروگرام میں یاد کرانا, تعداد بتاؤں گا. درجنوں کے حساب سے بہنیں, درجنوں کے حساب سے سگی بھائی سلاٹڈ. بنو امیہ مدینہ میں جو پہلا بھیانک غلیظ واردات ہوئی, کس نے کی تھی؟ آٹومنز نے کم کیا. یہ جو برادر اتنا سلمان شکو دارا شکو کا بیٹا ہے, وہ دیکھ کے اورنگزیب بھی حیران رہ گیا کہ بڑا ہینڈسم. سارے دربار نے کہا اس کو چھوڑ دیں, سپ دا پتر ہے, سگا بھائی سگا بھتیجا. اس لیے ہم برادر برودر نہیں آئے, وہ ڈکوسلا سا ہے, وہ رکھو بس ٹھیک ہے. پوری دنیا یہ اس پہ چل رہی. اب یہ اس نے یہ کہا ہے, باقی پوری دنیا میں کوئی کیریکٹر ہے؟ انسان بیسیکلی اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے. مریم پلیز آپ سنو, آپ کے ہم عمر جو میرے جیسے بڈھے طوطے ہوں گے ان کو تو خاک کھلانی ہے. انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے جیسے چپڑکنوتی یہ بھی اشرف المخلوقات ہیں. انسان ایک ایسی سپیشی ہے جس میں کہیں کہیں کوئی اشرف المخلوقات بھی پیدا ہو جاتا ہے. امام علی مقام, ابھی اشارہ میں نے ادھر کیا تھا کربلا کی طرف. پنیڑوں انسان کی تاریخ میں گن کے بتاؤ مجھے. دوسرا طرف آ جاؤ, کتنے آئنسٹائن کتنے نیوٹنز آپ نے پیدا کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ہم ہر چپڑ کناتی ہے جس کی شکل ملتی ہے انسانوں سے, وہ انسان نہیں ہے. پوری دنیا درندوں کی. کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ ان کی اولادیں نہیں ہیں, لانتیوں کی, بدبختوں کی. میں کوئی مذہب نہیں میرے ذہن میں اس وقت. ان کو شرم نہیں آتی. میں نے ایک کسی خاتون کا بیان پڑھا ہے کہ ہم اکٹھے سوتے ہیں تاکہ اکٹھے ہی موت کو گلے لگائیں. ایک چھوٹا سا بچہ وہ کوئی دوست کو ڈھونڈتا پھر رہا. یہ انسان ہے. میں کوئی احتجاج نہیں کر رہا,
میرا سوال اکیڈیمک ہے, نصابی کتابی کچھ نہیں. ہم کمزور ہیں, گئے گزرے ہیں, لاغر ہیں, فضول ہیں, چتر پڑھ رہے ہیں, پڑھنے چاہیے. ختم. تگڑے مار. سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ دنیا جو ہے نا, یہ جو آپ یہ بات کرتے ہو کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اورنگزیب عالمگیر نے سکا بھتیجا خود بھی کہا بہت ہینڈسم ہے, تو درباریوں نے کہا جی اس کو تو معاف کرنا. کہ نا سپ دی اولاد ہے, باپ کے ارد گرد سارا وائٹ پینٹ کرا دیا تاکہ جلدی اندھا ہو جائے. آپ کو ہر چیز وائٹ ہو, اس کمرے میں رکھا جائے, آپ کی بصارت بہت جلدی چلی جائے گی. یہ تو حال ہے. تو برادر برودر سے نکلو. ایویں لوگوں نو اگر کتے کسی نو مکھن لانا ہے, مسکا لانا ہے, وہ ٹھیک ہے, برادر برودر ڈرامے ڈرامے کرو. برادر تو گھروں میں نہیں ہوتے. او بھائی مجھے کوئی بڑی امپائر بتاؤ, بزنس امپائر کی بات کر رہا ہوں. سائیکل سے ایک زمانے میں, اب کتنے حصوں میں بڑھ چکے ہیں. سروس انڈسٹریز. میں چودھری جو تھا مختار کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا. کدھر اب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. بڑے سے بڑا جو کاروباری گھرانہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ تو برادر ہے. برادر ہم گلیوں میں نہیں ہیں. سگے بہنوں بھائیوں کے درمیان پراپرٹیز پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, مقدمے ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. پیو نے نہیں چھاڑ دے. پچھلے دنوں اخباروں کی خبر تھی, باپ کو گالیاں نکال رہا ہے کوئی بدبخت لانتی اور اس پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. تو یہ سودے بیچنے بند کرو. ہمارا لیڈر بہت گھٹیا ہے. وہ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتا, ان کو اعتماد نہیں دیتا, ان کو بے وقوف بناتا ہے جذباتی طور پہ. یہ اس کی برکت تو اس کی برکت تو اس کی یہ کام قرآن پاک میں ہے کہ جتنی صحیح کرو گے, تمہاری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں. جانا میں نے ایئرپورٹ ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگا جا رہا ہوں. میری سپیڈ دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی, کبھی بھی نہیں. برکت کے لفظ کا کبھی مطلب سمجھنا, نہ شریعت کا پتہ ہے, نہ رحمان اور رحیم کے فرق کا پتہ ہے. بولے جا رہے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں حسن صاحب. جی. ایک اخباری خبر کے مطابق بلدیہ عظمیٰ لاہور کے بجٹ میں اربوں روپے ہونے کے باوجود 36 عام شاہراہوں پر سینکڑوں گڑے پڑے ہوئے ہیں, جس سے ٹریفک بری طرح متاثر ہو رہی ہے. پھر کچھ نہیں. ہمارے ہم کو چاہیے, ہم میٹنگ کریں گے, میں فاروق صاحب آپ اطہر ہم بیٹھیں گے, ہم سبسٹنس پیدا کریں. یہ سیاستدانوں والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, پاپولیرٹی نہیں, ذمہ داری ہے بہت بڑی. یہ اب کیا یہ سوال یہ کیا ہے, ٹکے ٹوکری روز. پولیس کے بندے وہ کھا گئے, پولیس کا ایک افسر وہ اربوں خربوں اس کے پتہ نہیں کتنے ڈیفنس میں پراپرٹی نکلی وہ ڈرونز کے ذریعے, وہ انٹائی نو کٹ. یہ ہمارے تو روز کی خبریں. آپ کے ممتحن یا جو بھی ہوتا ہے انویجیلیٹر کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ امتحانی مراکز بیچ دیتے ہیں. تو آپ کا سیدھا کیا ہے؟ کل پرسوں اخباروں میں خبر دی کو پتہ نہیں اتنے 1000 لیٹر کیا ڈٹرجنٹ وغیرہ کے ساتھ ملا. اچھا, اب آپ نے پاکستان کے بارے میں یہ بات کی ہے, تو اسلامی جمہوریہ پاکستان 75 سال لمبی, سال ہوتے ہیں میلوں, فاصلے ہوتے ہیں میلوں میں, کلومیٹرز میں. میں ایک لبرٹی لے رہا ہوں. 75 سال لمبی شاہراہ ہے. اس پہ سوائے کھڈوں کے کچھ ہے؟ 75 سال طویل ایک شاہراہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, جس کی بنیادوں میں شاہرگوں سے لے کر عصمتوں تک کا خون ہے, بڈھوں سے لے کے بچوں تک کا خون ہے. اس عظیم شاہراہ پہ کھڈوں کے علاوہ کیا ہے؟ تو آپ لے کے بیٹھ گئے ہو جی وہ اربوں روپے کی بلدیہ عظمیٰ یا پتہ نہیں لیلا یا جو بھی ہے یہ. اچھا, یہ ہمارا جو ہے نا ہمارا حکمران, وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں سمجھا نہیں, الحمدللہ ہمارا حکمران صرف ووٹ بینک دیکھتا ہے یا اپنا بینک جہاں اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, بس. یہ تالیاں بجوانے کے لیے یہ اورنج ٹرین کر دو, یہ فلانا کر دو, سستی روٹی کر دو, فلانا. شرم آنی چاہیے کسی حکمران کو یہ کہتے ہوئے میرے زمانے میں روٹی 4 روپے کی تھی, وہ تو ان داتا ہے. لیکن نہیں, اس لیے یہ ووٹ بینک اور نوٹ بینک کے گرد ناچنے والے, بھنگڑے ڈالنے والے, یہ
مقبولیت، قبولیت، نامقبولیت، یہ وہ سارا یہ بٹورتے ہیں. مقبولیت سے لے کے فلاں چھچورے، نہیں روٹی اتنی کی دے رہا تھا میں تمہیں، اچھا تم بھائی رازق ہو. ٹھیک ہے صاحب، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، ایک طرف وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے تو دوسری طرف گیس 193% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے، کیا کہیں گے؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، ایک اس کے دو رخ ہیں، اس تصویر کے دو رخ ہیں مریم. ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہٹلر کے گیس چیمبرز بڑے مشہور تھے، ان میں کہتے ہیں یہودیوں کو ڈالتا. پروپیگنڈا پتہ نہیں کتنا ہے کتنا نہیں. ہٹلر میرے تو ہیروز میں سے ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں. اور ہم آج آزاد نہ ہوتے، برا لگے اچھا لگے، اس نے اتنا خون نچوڑ لیا تھا غاصبوں کا، جنہوں نے کالونیز پہ قبضے کیے ہوئے تھے، اتنا خون نچوڑ لیا تھا وہ اپنی گرفت قائم رکھ نہیں سکتے تھے. دیکھو میں نے کسی کو یوں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، پیچھے سے میرا خون نچوڑنا کو شروع کر دے تو میری گرفت ڈھیلی پڑنی ہوئی. یہ ہوا. اس کے ساتھ ورسائے کا معاہدہ تھا جو فرسٹ ورلڈ وار کا توہین آمیز تھا. کوئی بھی باوقار باغیرت لیڈر ہوتا وہی کچھ کرتا، وہ ذرا حدود سے تجاوز کر گیا. اس کا صرف اتنا قصور، وہ اتنا بڑا ویلن نہیں ہے جتنا بنایا ہے. وہ بہت بڑا قوم پرست تھا، بہت بڑا محب وطن تھا، اور وہ غیر بھی ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے، یا کم از کم میں ضرور کرتا ہوں. اچھا گیس چیمبرز یا تو ویسے ہی بناؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، گیس چیمبرز بناؤ، اندر گھس جاؤ، پاکستان کی آبادی آدھی رہ جائے گی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پر کیپٹا انکم دگنی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سزا دو، ان کو نہیں، ہم ہر چیز کو مس یوز کرتے ہیں اور ایب یوز کرتے ہیں. آپ بتاؤ مریم، آپ کا زیادہ ایکسپوئر ہوگا، کیا ہمارے گھروں میں اور ادھر ادھر گیس کی اہانت، اس کی بے عزتی، اس کا مس یوز، اس کو ایبیوز نہیں کیا گیا؟ پھرنڈئی ہے بے سیل فون تے وہ گلاں کر رہی ہے، گیس چل رہی ہے، چولہے پہ ہے ہی کچھ نہیں. اچھا ابھی تھوڑی دیر بعد چلائیں گے گیس چلتی جائے. یہ کرنے والے لوگ ہیں، خاتون خانہ ہو یا ملازمہ، چولہا جل رہا ہے وہ پھر رہی ہے فون پہ. اچھا اوقات کیا ہے؟ اوقات بتاؤں آپ کو، آپ کی بھی اور اپنی بھی اور باقیوں کی بھی. محاورہ ہے، اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. یہ کل کی باتیں ہیں بیٹا. گھروں میں آگ نہیں ہوتی تھی، چودھری دے یا کسی جیلدار فلاں، وہ اس طرح کے لوگوں کے گھروں میں آگ ہوتی تھی. کرتے کیا تھے؟ لوگوں نے ٹرینڈ کتے رکھے ہوتے تھے، انہوں نے منہ چ پاتھی پاندے سی، پاتھی سمجھ آئی، جس کو اردو میں اپلا کہتے ہیں، گوبر سے تیار ہوتی ہے. وہ کتا بھاگ کے جاتا تھا ٹرینڈ. وہ چودھری دے کر دے جی منشی اگ جل رہی ہوں سی بڑا گھر، اتنے انہوں تھوڑی جی گرم کر کے، پاتھی یکدم نہیں، ایسے کاغذ کی طرح نہیں جلتی، وہ بہت سلو ہے اس کے منہ میں وہ جا کے دو گے. یعنی گھر لین آئی کوئی عورت گئی ہوئے گی، یا 2 4 10 20 50 100 5000 گئی ہون گیا تو محاورہ بن گیا. اگ لین آئی تو چودھری صاحب کو پسند آ گئی، وہ جو گھر کی اصل مالکن تھی وہ کمی ہو گئی، وہ چودھرائن بن گئی. یہ وہ اوقاتیں ہیں. اب کموڈوں سے کم پہ گزارے نہیں ہوتے. واہ اچھا پانی کے نال یہ وہ کنواں ہیں، وہ خدا کا خوف کرو. کنویں سے پانی بھرنے والوں، پانی ابیوز مت کرو. یہاں متمول لوگوں کی بستی ہے، مالک کھڑا ہوتا ہے نیچے، ڈرائیور پانی ضائع کر رہا ہوتا ہے. ایک ایک بوند ان کے میٹر لگاؤ، ان کو ایک ایک بوند کی قیمت، گیس کے ایک شعلے کی قیمت محسوس ہو. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. ایک طرف یہ بے رحم ہیں، سفاک ہیں، دوسری طرف عوام بھی کم نہیں ہے. ایسا سوق سکھاؤ ان کو کہ پانی سے لے کے گیس تک کی ان کے اندر قدر پیدا ہو. یہ خدا کے تحفے ہیں جو اشرف المخلوقات یعنی ذہین انسانوں نے انسانوں کے لیے متعارف کرائے. ان کو ابیوز کرنے والے لوگ ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو جو چاہو سزا دے لو مجھے بھائی. ٹھیک ہے. ایسے ہی ابیوز کرتے ہیں گھروں میں، گیس کو بھی اور پانی کو بھی. جی صحیح. حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کی آف شور دولت کا تخمینہ $19 ارب ہے اور آدھی دبئی میں انویسٹ کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟
یار پرانی بات ہے، بلکہ یہ بہت ہی پرانی بات ہے. ہم بھی کسی نہ کسی بہانے مارے جیلسی کے، سڑ کے، حسد کی وجہ سے، جلنے والے کا منہ کالا. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو سڑ بال کے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں نئی بات کون سی ہے؟ بات کون سی؟ جب کوئی مجھے اس ملک میں اب جب کوئی مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے نا، ایک تو ان کو بنیادی مسائل کی تمیز ہی نہیں ہے، کبھی کسی کا منہ سے نہیں سنا. شاید کبھی کبھی کوئی بندہ آبادی کی بات کرتا ہو، باقی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک کے مسائل کے ہیں. اچھا، سب وارداتی ہیں نا، انہوں نے ڈنگ ٹپانا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو خبر ہے یہ میرے لیے تو آدھی دبئی میں یہ تو فلانا سب کو پتہ ہے. یہ ٹیٹیاں میٹیاں یہ سارے کیا چکر ہیں؟ باہر جائیدادیں ہیں. اچھا، پیسہ اتنا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ ہو نہیں سکتا. بچوں کو کاروبار باہر کراؤ بہت سے. اچھا، یہ خبر کوئی نہیں، اس سے کیا نکالنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹس، ان کی نیشنلٹیز کینسل کرو، ان کو اندر کرو، جائیدادیں ضبط کرو. لیکن یہاں مجرموں کو محرم بنا لینا وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. سو کو کرو، خبر اس میں کوئی بھی نہیں ہے. پورے پاکستان کا یہی تاریخ ہے، لوٹ مار، اور کیا ہے؟ یہی المیہ ہے. لٹو تو پھٹو. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.